बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम 3-4 टॉपिक जो है बड़े अहम टॉपिक हैं, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आलमी मंजरनामे पे थोड़ी सी नज़र जो है वो डालेंगे। पहले तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज अंकारा में गए और वहाँ पे उन्होंने नेटो के ऊपर बड़े शिकवे शिकायतें की और बहुत सारे बरतानिया के ऊपर भी शिकवे शिकायतें की और साथ ही उन्होंने कह दिया कि मैं नेटो का सेशन बिल्कुल अटेंड नहीं करना चाहता था अगर यहाँ पे तर्क जो है वो इसके मेज़बान ना होते, बल्कि उन्होंने तैयब उर्दवान साहब को कहा कि बहुत अच्छे इंसान हैं और लीडर हैं, इस वजह से मैं यहाँ पे सेशन अटेंड किया। इस पे बात करेंगे। दूसरा जो है ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है उनका बड़ा एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका कम से कम अपने दस्तखत जो मुज़ाकरात के ऊपर किए हैं उनका ही एहतराम करे, उनका ही ख्याल कर ले। अगर इसी तरह हमें धमकियाँ मिलती रहीं तो शायद जो हमारे हतमी मुज़ाकरात होने थे, उनके ऊपर सिग्नेचर होने थे, फिर हम उसमें शमूलियत इख्तियार ना करें अगर धमकियाँ ना छोड़ी गई। आबनाए एक इतलात ये भी है कि आबनाए हुर्मस के अंदर जो है सऊदी जो जहाज़ था जिसपे ऊपर फ्लैग था सऊदीया का, उसको जो है निशाना बनाया गया है। ज़ियारत में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, हमारा दुश्मन बाज नहीं आ रहा, वो अफ़गानिस्तान के थ्रू इंडिया मिल के जो है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो फैला रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हसनात साहब, सैयद हसनात साहब जिनका सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून। अगले मेरे मेहमान हैं राव खालिद साहब, उनका ताल्लुक़ है रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उससे अगले मेरे मेहमान हैं मलिक हमाद अवान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। गुलाम अब्बास हरल साहब चौथे मेहमान, तजिया कार हैं, बहुत अच्छा तजिया करते हैं। डॉक्टर हसनात साहब से पहला सवाल करूँगा। डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक दुनिया की सुपर पावर, उनके सदर जो है वो आज नेटो से बड़े शिकवे शिकायतें वो अंकारा में करते हुए नजर आए हैं कि जी देखें जी, हमने तो अभी ईरान की जंग में हमें बड़ा मायूस किया है उन्होंने, हमने तो अभी कहा ही नहीं था कि हमें शमूलियत इख्तियार करें, उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम बिल्कुल ईरान की जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाज भाई, देखें, डोनाल्ड ट्रंप की बात पे तो कोई यकीन ही नहीं करता। वो ऐसा शख्स है कि सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, हर 2 घंटे बाद अपनी वो स्टेटमेंट ही चेंज कर लेता है। कभी कहता है फलां बहुत बुरा है, कभी कहता है ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो इस शख्स के ऊपर तो इसकी आवाम का एतमाद भी उठ गया है। आज आप नया सर्वे जो कल हुआ है आप देख लें, उसमें 54% उसकी अमेरिकन पॉपुलेशन ने इस पर अदम एतमाद किया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उसकी ग्राफ जो है ना वो उसके नेगेटिव गया, 54% उसके ख़िलाफ़ है। तो आप अंदाज़ा लगा लें इस शख्स पे दुनिया कैसे ट्रस्ट करेगी। तो नेटो एक ऐसा एक इदारा है या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमेशा अमेरिका के साथ मिलकर पूरी दुनिया के अंदर जो है एक यूनिटी के साथ वो लड़े हैं जहाँ भी हुआ। ये पहली दफ़ा हुआ है कि नेटो ने अमेरिका को इनकार नहीं किया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इनकार किया। उन्होंने कहा ये पागल है, मेंटल आदमी है, इस मेंटल के पीछे लग गया पूरी दुनिया से। ये आपका बयान है या आपकी हुकूमत का बयान है? ये सब का बयान है, पूरी आवाम का। आप 25 करोड़ आवाम का मिलना चाहिए उनको, 25 करोड़ आवाम का बयानिया और 1.5 अरब जो मुसलमान है उन सब का ये बयानिया है। ठीक है कि ये ऐसा शख्स है जिसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने कहा जी हम आपका साथ नहीं देंगे। नहीं, कहीं पे आप पूरी दुनिया को एक ऐसी जंग में खड़ा धकेलना चाहते हैं कि जिसका कोई हासिल वसूल नहीं है। अब अमेरिका को क्या हासिल वसूल हुआ? हकीकतन देखा जाए आज भी वो बयान दे रहा था कि हमने जंग जीत ली, हमने ये कर दिया, हालांकि टोटली वो रॉन्ग कह रहा है। पूरी दुनिया कह रही है कि जंग ईरान ने जीती है और अमेरिका वो जंग हार के वहां से निकला है, अपनी जान छुड़ा के निकला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी जान छुड़ा के ये वादा किया है। अब वो बोंगियां मार रहा है, तो बोंगियां मारने वाले की कोई अहमियत नहीं होती इस दुनिया में। राव खालिद साहब, ये ट्रंप साहब मतलब देखें एक इस वक्त दुनिया के अंदर सुपर पावर है अमेरिका, वो अब शिकवे शिकायतें, अजीब कहानी है कि वो नेटो से शिकवे कर रहा है, मेरा साथ नहीं दिया ईरान की जंग में, इन्होंने पहले ही कह दिया। और डॉक्टर हसनात साहब जिनकी जमात कह रही है कि उसको नोबेल इनाम अवार्ड मिलना चाहिए आलमी, और वो कह रहे हैं वो बंदा ठीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इनकी कुछ बातों से इत्तेफाक भी करूँगा, कुछ से इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बातें ऐसी हैं जिनसे जो है हमारा इत्तेफाक ही होगा। राइट, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो बेतबार इंसान है, और वो उसकी अपनी पार्टी और उसके अपने मुल्क के लोग और उसके अपना प्रेस जो है वो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दिन में कम से कम 14 मरतबा झूठ बोलते हैं।
اور ان کی کوئی یہ اسٹیٹ امریکن میڈیا کہتے جی امریکن میڈیا کی بات کر، اور وہ کم از 14 مرتبہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ تو اس نے تو کسی بندے کو، کسی ملک کو، کسی یعنی پرسنالٹی کو اس نے کسی کو بخشا ہی نہیں ہے. اس نے دوست کم پیدا کیے ہیں، دشمن اپنے زیادہ پیدا کیے ہیں. اور وہ ایک اور چیز میں آپ کو یعنی کہ یہ پریڈکٹ میں کر رہا ہوں کہ امریکہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت ہو. اچھا جی یہاں سے اس کا زوال شروع ہو چکا ہے. دیکھیں یہ زوال ہی ہے کہ آج دنیا کی سپر پاور ایران سے شکست کھا کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ زوال ہے یہ. لیکن آپ نے الیکشن دیکھا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کا الیکشن ہوا، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی تھی، اس کے باوجود جو ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بھاری سیریس سے الیکشن جیت ہو گئے نا. دیکھیں میں نے کیا کہا اس وقت اور بات تھی جب اس کی پالیسیز سامنے آئی ہیں، جو اس نے ساری حرکتیں کی ہیں، اس کے بعد رزلٹ آنے شروع ہوتے ہیں نا، وہیں سے پھر خرابی پیدا ہوتی ہے نا. جیسے انڈیا کے زوال کا سبب جو ہے وہ مودی ہے. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو ٹکڑے ٹکڑے ہونے اس کے جو یہاں سے جو شروع ہوا تھا نا یہ مودی سے ہوگی. اور اس وقت 17 ریاستیں جو ہے وہاں پہ علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے انڈیا میں. تو اس سیم ہے امریکہ کا بھی یہی حال ہے. امریکہ میں بھی اس وقت جو ہے وہ چاہے آپ کے جو ہے وہاں پہ دوسرے شہری ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یا وہاں کی اپنی عوام ہے، یا وہاں پر جو بھی، ان سب کے ساتھ اس نے کسی کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی. اور آج اس کا مڈ ٹرم الیکشن جب ہوگا آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے. اچھا جی وہ بالکل الیکشن نہیں جیتے گا یہاں پہ. اس کے لیے اس کے بعد آگے پریشانی ہے ہی پریشانی ہوگی. ہمارے ملک سے بھی بہت سارے لوگوں نے اس سے امیدیں لگائی تھیں کہ وہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ہماری یعنی کہ فلاں بندے کو یہ فائدہ ہو. کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی. اس لیے ایسے بے وفا انسان کے ساتھ یہی کچھ ہونا ہے. اور نیٹو کی جو بات کریں، نیٹو نے اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کیا ہے اصولوں کی بنیاد پہ. یہ پوائنٹ ہے کہ وہ اصولوں کی بنیاد پہ اصولوں کی بنیاد پہ کیا ہے. اس نے امریکہ کو انکار نہیں کیا. اس کی جو اس کی حرکتیں تھیں، جو اس نے یعنی کہ ظلم و ستم کا بازار کھڑا کیا ہوا تھا، جو کچھ اس نے سارا کچھ اس کو انکار کیا ہے کہ ہر جگہ کے اوپر یعنی اس طرح نہیں ہوتا. اب جو کچھ اس نے ایران کے ساتھ کیا تھا اور ایران کو جو دھمکیاں لگائی تھیں، کوئی بھی ذی شعور انسان جو ہے سوچ سکتا ہے کہ یار اس طرح کا کوئی بندہ یعنی یہ زبان ہوتی ہے کسی صدر کی، کسی ملک اور سپر پاور کے صدر. تو وہ اس نے زبان اختیار کی. اس کے بعد اس نے جو حملے کیے، اور اسرائیل کو اس نے جو ہے، اسرائیل اس کا ناجائز بچہ ہے اور اسرائیل اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. اسرائیل نے اس کو جو ہے اغوا کر لیا، اس کو یعنی کہ ہوسٹ کر لیا. یہ اب اس کے آگے جو ہے یہ اس بات نہیں کر سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ تو اب اس سے ڈرتا ہے، اسرائیل سے ڈرتا ہے. اور اسرائیل نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے حملے بھی کیے، اس نے تباہی بھی پھیلائی. اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو بار بار انٹروین کرنا پڑا، معافی مانگنی پڑی اس کے اوپر. تو آپ خود سوچ لیں کہ حالات کیا ہے یہ. بالکل صحیح. ان حالات میں کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے مڈ ٹرم الیکشن جیتے گا؟ ملک حماد عوان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے اس کے اوپر؟ کیونکہ آپ کی جماعت جو ہے بہت سارے، بلکہ آپ لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے الیکشن جیت کے پریزیڈنٹ بنے تھے امریکہ کے. دیکھیں یہ تو مٹھائیوں والی بات تو بالکل بھی ایسے ہی ہے جیسے میں سمجھتا ہوں فیک باتیں، اس طرح کی باتوں میں تو کوئی صداقت نہیں ہے. ٹھیک. دیکھیں اس چیز کا ان کو، چاہے نون لیگ تھی یا پیپلز پارٹی تھی یا کوئی بھی جماعت تھی، ان کو یہ خوف تھا کہ ٹرمپ آ گیا، اور ٹرمپ آ کے پتہ نہیں اب جو ہے وہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی وہاں پہ یو ایس میں، وہ گورنمنٹ نے خان صاحب کو جو ہے وہ سائفر کے ذریعے یہاں پہ حکومت ختم کی، اور ساری ان سب کی انوالومنٹ تھی. اب وہاں پہ کیونکہ پارٹی نئی آ گئی ہے، نئی حکومت بن رہی ہے وہاں پہ، تو وہ شاید عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. ان کو خوف بھی تھا، انہوں نے بیانیہ بھی بنایا، اور انہوں نے خان صاحب سے مذاکرات بھی شروع کر دیے، ڈیلیں بھی آفر کرنی شروع کر دی، اور سب کچھ کیا. لیکن خان صاحب کا ایک جو اصولی موقف ہے وہ آج بھی اس پہ قائم ہے، اور وہ ان کا موقف جو ہے اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بے بنیاد سا ایک بات ہے کہ ہم نے ٹرمپ سے کوئی امید رکھی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ نیٹو کے حوالے سے، دیکھیں جو ٹرمپ کا بیان ہے، نیٹو جو ہے وہ جتنے بھی اس کے رکن ممبر ہیں وہاں پہ، وہ ان کا دفاع کرنے کے لیے ایک یورپین جو بھی ہیں اور ساتھ یو ایس بھی ہے، تو ان کی ایک اتحادی جو ہے وہ ایک فورس ہے جو بنی ہوئی وہاں پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس میں سب سے زیادہ پیسہ بھی دیتا ہے نیٹو کو.
لیکن اب جو ایران کا ایشو تھا، ایران کے ایشو میں یہ تھا کہ دیکھیں ایران سے تیل کی سپلائی ہوتی ہے، ایران کے ساتھ یورپ کے بڑے مفادات جڑے ہوئے ہیں اور باقی بھی ممالک کے، ان کے ساتھ آپ نے ہرمز سے گزرنا اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ امریکہ تو ایک ٹوٹلی بائسڈ ہو کے ایک اسرائیلی جو ہے وہ ایجنڈے پہ چل کے وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات خراب کر رہا تھا، لیکن اس کا فائدہ نہ یورپ کو تھا نہ نیٹو کو تھا، الٹا نقصان ہوا ہے، نیٹو کو بھی نقصان ہوا اور یورپین جتنے بھی اتحادی تھے ان کو نقصان ہوا، جنہوں نے اس بات کا آرٹیکل 1 ان کا 5 ہے نیٹو کی، اگر آپ ان کی اچھا ملک صاحب نیٹو نے جو انکار کیا وہ اصولوں پہ کیا، جی اصولوں پہ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان یا کے مفادات کے لیے نہیں، کوئی مفادات نہیں، دیکھیں انہوں نے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے فورس، انہوں نے مفادات دیکھنے اپنے اتحادی رکنوں کے، ٹھیک ہے، اس میں کتنے لوگوں کو کیا نقصان ہے یا فائدہ، میں امریکہ بھی تو اتحادی ہے ان کا، دیکھیں امریکہ اتحادی ہے، وہ اس کا جو سب سے مین ایجنڈا تھا نا، انویسٹر ہونا لازمی نہیں ہے، ان کا جو سب سے مین ایجنڈا تھا ان کو یہ پتا تھا کہ یہ صرف اسرائیل کے لیے کر رہا ہے، تو اسرائیل جو ہے وہ اس نے پوری دنیا کا امن خراب کیا ہوا ہے، وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ اسپیشلی خاص طور پہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ اور شام کے ساتھ اور باقی جتنے بھی وہاں پہ ہیں ان کے ساتھ وہ پنگے لے رہا ہے، اور وہ اس کے پیچھے کون ہے؟ امریکہ۔ تو امریکہ کو انہوں نے یہ چیز باور بھی کرائی بھی ہم اس چیز کا حصہ نہیں بنیں گے، جس طریقے سے اٹلی کی جو پرائم منسٹر تھی اس نے بھی بڑا اوپنلی آ کے میڈیا پہ کہا جی ہم بالکل اس پہ شرکت نہیں کریں گے، جس طرح UK تھا، فرانس تھا، باقی جتنے ممالک تھے، اور نیٹو بھی ظاہر ہے کہ مین وہی لوگ لیڈ کر رہے ہیں اس چیز پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کے لیے جو ہے وہ اس چیز کا، کیونکہ یہ براہ راست امریکہ کی وار نہیں تھی، یا اسرائیلی وار میں وہ شریک ہوئے ہیں، اور اس چیز کو بنیاد بنا کے انہوں نے اپنی ایک جو اصولی موقف تھا اس کو سامنے رکھا ہے۔ اب جو ہے وہ ٹرمپ جو غصہ نکال رہا ہے اپنا بار بار جا کے ہر جگہ پہ میڈیا پہ بولتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مینٹلی پاگل ہو چکا ہے، پاگل تو وہ پہلے بھی تھا، اب تو ان کے جو لوگ ہیں ان کے شہری ہیں وہ بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، وہ اب اپنی ہار کو جو ہے وہ دنیا کے سپر پاور ملک کے پریزیڈنٹ کو کہہ رہے ہیں۔ سر میں تو اس کو پاگل بھی کہہ رہا ہوں، سائیکو بھی کہہ رہا ہوں، اور وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بدقسمتی ہے US کی کہ وہ اس طرح کے بندے کو انہوں نے دوبارہ ایک بیان دیتا ہے آپ کی جو سٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، دوسرا بیان دیتا ہے نیچے گر جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا وہ انہوں نے اس طرح کے بندے کو لے کے آئے، تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کسی بھی ملک کا سربراہ بزنس مین یا کاروباری شخص بنے وہ اس طرح کی چیزیں کرے، وہ نقصان اس قوم کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے۔ غلام عباس حرل صاحب، اب کیا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، جب کوئی شکوے شکایتیں کر رہا ہوتا ہے یا تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری صلح صفائی ہو جائے، میرے ساتھ حالات ٹھیک ہو جائے، یا مطلب وہ یا کمزوری اپنی دکھا رہا ہوتا ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اس طرح وہاں جا کے شکوے شکایتیں کرنے سے کیا نیٹو اتحاد کو توڑنے کی کوشش ہے، کمزوری دکھانا ہے، یا ان کے دوبارہ شکوے شکایتیں کر کے ہمدردی حاصل کرنا ہے، کوئی دوبارہ کوئی اس طرح سے ایران کے اوپر اٹیک کی کوئی وہ طرف اشارہ تو نہیں ہے؟ آپ اس پہ ذرا تجزیہ کیجیے۔ دیکھیں ماضی میں ٹرمپ جو ہے وہ نیٹو کو فرسودہ، غیر منصفانہ اور امریکہ پہ بوجھ قرار دے چکی ہے، اب اچانک ان کا شرکت کرنا میری نظر میں تو یہ سفارتی مجبوری ہے، اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یوکرین اور روس کے حوالے سے جنگ میں ترکی جو ہے وہ بڑا پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، تو اس لیے ترکی کا استعمال بھی کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یک طرفہ اب تک اس کو مفادات کے لیے نیٹو کو استعمال کیا گیا، اور آپ نے جیسے دیکھا کہ ایران کے ساتھ جنگ میں بھی بغیر نیٹو کی مشاورت کے جتنے بھی اس میں ممالک تھے ان کی مشاورت کے بغیر جو ہے امریکہ استعمال ہوا، اور باقی جو ممالک تھے ان کو بھی استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے اپنا اصولی موقف دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ نیٹو کی جنگ نہیں ہے، یہ آپ نے اسرائیل کی خوشنودی کے لیے جنگ جو ہے وہ خود اس میں کود پڑے ہیں، تو لہٰذا یہ ہمارا انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی اور شامل نہیں ہوئے۔ وہ بھی چونکہ ٹرمپ کو اس حوالے سے غصہ تھا جس حوالے سے وہ باتیں کرتے رہے نیٹو کے حوالے سے، اور یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہو سکتا ہے چونکہ اس وقت امریکہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو تنہا کرتا جا رہا ہے سفارتی سطح پہ، اور اب یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ نیٹو کو استعمال کر کے اور اپنے آپ کو ایک سفارتی سطح پہ تھوڑا سا نیٹو کے ساتھ جوڑے، لیکن میری نظر میں یہ جوڑنے سے زیادہ اور نفاق پیدا کریں گے، اور جو ہے ان کی اتحاد میں جو ہے صفوں میں دراڑیں اس لیے ہوں گی کیونکہ نیٹو کے ارکان یہ سمجھتے ہیں کہ اب تک جو نیٹو کا استعمال ہوا ہے وہ بڑا یک طرفہ اور یک طرفہ مفاد کے لیے امریکہ نے کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں پچھلے سارے جو بھی
नेटो की जितने भी जो कार्रवाइयाँ हैं अमेरिका ने एक तरफा की हैं, किसी ममालिक को उसमें शामिल नहीं किया, तो ये सारे अरकान जो नेटो के हैं वो उसमें खामोश तो नहीं हो सकते। और तुर्की जो है इस हवाले से उसका बड़ा अहम जोग्राफिया है, आप चूँकि उसके हमसाये में हैं रशिया भी और यूक्रेन भी, तो वो इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकता है। और इस एक और बात इस पे जोर देंगे जो ट्रंप साहब हैं वो इस पे कि दिफाई बजट वो बढ़ाया जाए नेटो की फोर्सेस का, हालांकि उसका भी अगर वो आप तो पहले कह रहे थे कम किया जाएगा, है। नहीं पहले तो हरल साहब वो कह रहे थे कि इसको कम करेंगे, आप बढ़ाने पे जोर दे सकते हैं। जी जी, इसलिए क्योंकि उनको जंगों का शौक है, आपने देखा है कि वो हमेशा वैसे एक उनके पास वो बात पाकिस्तान और भारत के अलावा और कोई बात नहीं है। ईरान वाली देख लें, उसके बाद वेनेजुएला के साथ क्या किया, तो ये खुद जो है अपने अरबों डॉलर जंगों पे लुटा रहे हैं और नेटो को कहते हैं कि आप अमन के लिए जो दिफाई बजट है उसको बढ़ाया जाए, तो ये खुला तजाद है। और ट्रंप जो है उसकी मजबूरी है इसमें शामिल होना, इसके अलावा मेरी नज़र में तो कोई उसकी ये सफारती मजबूरी के अलावा कोई असूली तब्दीली नहीं है। असूली तब्दीली अगर होती तो फिर कुछ और जो इनको एतमाद में लेके करते या माजरत खाना उनका रवैया होता। अभी भी वो नेटो पे एक किस्म का दबाव डाल रहे हैं कि आप जो है मेरी जो पॉलिसियाँ होंगी, जो अमेरिका की पॉलिसियाँ होंगी उसी के मुताबिक नेटो जो है वो चलेगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जब आप इत्तेहाद बनाते हैं कुछ कई ममालिक मिलके, तो उसमें चाहे कोई भी उसकी नुमाइंदगी करता है या किसी को सदर बना दिया जाता है, लेकिन बाकी मेंबरान की जो राय है वो देना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो किसी की राय को ना ली जाती है और ना किसी की राय को अहमियत दी जाती है। आपने ईरान और अमेरिका वाली जंग में देखा कि सब ने इनकार किया कि ये जो आपने जंग छेड़ी है ये गलत छेड़ी है, बगैर किसी जवाब के। आपने अभी वेनेजुएला का जिक्र किया, वहाँ पे जो अमेरिका ने काम किया, जो उनके प्रेसिडेंट को ले आए, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर जो है अमेरिका का एक खौफ, एक दहशत फैल चुकी थी कि अमेरिका जहाँ चाहे जब चाहे जो चाहे कर सकता है। तो उसके बाद ईरान की जंग में कूदना एक गलती नहीं थी अमेरिका के लिए? देखिए गलती भी थी और इनकी जो मिस कैलकुलेशन थी, ये समझ रहे थे क्योंकि हमने वहाँ ऐसा ग्राउंड बना दिया है और ऐसी हालात पैदा कर दिए हैं कि वहाँ हम, क्योंकि उस वक्त आपने देखा कि ईरान में जो महंगाई है वो वाकई थी और एहतजाज जारी था। इनको था ट्रंप साहब को कि अगर हम वहाँ पे हमला करेंगे तो चूंकि वहाँ पे महंगाई की वजह से लोग ऑलरेडी एहतजाज पे हैं, तो वो वहाँ पे जो पहलवी साहब है उनके साथ शामिल हो जाएंगे और एहतजाज की एक बहुत बड़ी तारीख चल जाएगी और वहाँ रजीम चेंज हो जाएगी। तो वो सारी जो अंदाजे थे ट्रंप के वो गलत हो गए। उन्होंने ना किसी से मशवरा किया, सिर्फ इसराइल की खुशनुदी के लिए। और ये इसराइल बड़े अरसे से कह रहा था, जितने भी पिछले सदूर आए अमेरिका में, चाहे वो बुश थे, चाहे इससे पहले क्लिंटन थे, उसके पहले फिर ओबामा थे, सबको इसराइल ये मजबूर करता था और कहता था ये कि आप ईरान के ऊपर अटैक करें, लेकिन कोई भी इस बगैर सोचे समझे अटैक नहीं करना चाहता था। उनको पता था कि इसका नतीजा कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी आपने देख लिया जितने भी अहदाफ थे जो अमेरिका चाहता था कि ईरान में रजीम चेंज करे वहाँ पे, या टेक्नोलॉजी जो उनकी जोरी तवानाई है उसको नुकसान पहुँचाया जा सके, कोई अहदाफ भी हासिल नहीं कर सका। उल्टा उन्होंने वहाँ को एक नहीं, वो तो आज भी उन्होंने कहा कि हमने तमाम तनसीबात, तमाम जोहरी प्रोग्राम, तमाम दिफाई निज़ाम जो है ईरान का तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये आज भी बयान था उनका। देखिए ये रियलिटी नहीं है मेरी नज़र में, तो वो बहुत ही करीब है इस वक्त ईरान जो है एटम बम बनाने के। ये वो किसी सूरत में इस पे कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ईरान तो इस चीज़ को मान नहीं रहा, वो कहता है हमारा बिल्कुल जोहरी प्रोग्राम। आप देख लें, इससे पहले, इस जंग से पहले जब दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त भी इसराइल ने अटैक कर दिया और अमेरिका हमेशा उसके साथ रहा है। और कभी भी इसराइल ने बगैर अमेरिका की मर्जी के, बगैर थपकी के हमला कभी नहीं किया। ठीक है, और डॉक्टर हसनात साहब शामिल था। और आप भी कैसे एतबार करें, और अमेरिका की कोई भी मुल्क गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। आप चाइना देख लें, चाइना में आए थे इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप, और उस वक्त बड़ी मिन्नत समाजत की कि आप ये जंग रुकवाएं और इसमें किरदार अदा करें, लेकिन चीन ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए, क्योंकि आपने कमज़ोर कर दिया है। देखिए ये सिर्फ इसने ईरान को तबाह नहीं किया, इसने पूरे आलमी अमन को तबाह किया ट्रंप ने। इसने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं। अगर दुनिया में आलमी कवानीन नहीं होंगे या कोई फोरम ऐसा नहीं होगा जहाँ पे गरीब मुल्क अपना
یا مظلوم اپنی جا کے بات کرے گا تو پھر تو یہ دنیا تباہی کی طرف چلی جائے گی نا. ڈیفینیٹلی کوئی طاقتور ہوگا وہ کمزور کے اوپر قبضہ کر لے گا جا بالکل کے. ڈاکٹر حسنات صاحب دیکھیں ایک طرف تو وہ نیٹو سے بڑے ناراض اور خفا اور شکوے شکایتیں کر نظر آئے, دوسری طرف انہوں نے برطانیہ کے اوپر بھی کہا کہ برطانیہ جو ہے اس نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا, بلکہ جب جنگ رک گئی اس کے بعد ہمیں ہمدردی کی باتیں کی. یہ اس طرح کی باتیں جو ہے یہ دوریاں پیدا کریں گی یا کوئی ہمدردیاں لینے کا کوئی ذریعہ ہے, دوبارہ محبتیں, یا کوئی اس طرح سمجھ نہیں آ رہی اس گفتگو کی کہ کدھر جائے گی جو ابھی وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ سب کر رہے ہیں. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ذہنی طور پہ معذور آدمی. اس نے سب سے پہلے نیٹو میں کون ہے امریکہ کے علاوہ, بیشتر یورپین کنٹریز ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے یورپ کو ناراض کرنا شروع کیا. اور گرین لینڈ کے اوپر آپ کو پتا ہے کیا اس نے کیا, انہوں نے کہا ہم گرین لینڈ پہ قبضہ کر لیں گے, ہم فلاں کر دیں گے, ہم فلاں. جب پریشر آیا یورپین کنٹریز کا تو گرین لینڈ سے وہ بیک آؤٹ ہو گیا. پھر اس نے کہا یہ فلاں جزیرہ ہے اس پہ بھی ہم قبضہ کریں گے. انگلینڈ کے ساتھ 3 جزیرے تھے اس کے اوپر وہ قبضہ کرنا چاہتا تھا. انگلینڈ کو بھی اس نے کہا کہ جی یہ مطلب رولر ان کے نہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے فرینچ پریزیڈنٹ کے خلاف نازیبہ استعمال کیے الفاظ, میکرون کے خلاف. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح اس نے اٹلی کی پرائم منسٹر کی تضحیق کی, اور اس کے خلاف میرے خیال ایک عورت ہونے کے ناطے اتنے برے الفاظ کبھی کسی پریزیڈنٹ نے کسی عورت کو نہیں کہے جتنے کہ اس نے اٹلی کی پرائم منسٹر کے خلاف کیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ساری یورپین کنٹریز ناراض تھیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پاگل کے کہنے پہ ہم دنیا میں ایک ایسا فساد برپا کر دیں جو تیسری عالمی جنگ کی طرف ہمیں دھکیل دے, یعنی 3rd ورلڈ وار نہ شروع ہو جائے. تو اس کے لیے انہوں نے بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ یورپین کنٹریز اور نیٹو کے دوسرے الائز جو تھے امریکن کے, انہوں نے بڑی عقل مندی کا کام کیا اور انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا, ورنہ اس پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے جاتا یہ شخص. ٹھیک ہے. اور اب میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں, آج جس سے میرے بھائی نے کہا کہ یہ پروڈکشن کی ہے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دن جو ڈونلڈ ٹرمپ اگر رہا تو یہ امریکہ کا گورباچوف بنے گا اور امریکہ کو ایسا نقصان پہنچا کے جائے گا جس کے بعد امریکہ سنبھل نہیں سکے گا. اور یہ جو مڈ ٹرم الیکشن نومبر میں آ رہا ہے اس میں دیکھیں گے آپ کہ یہ بری طرح ہارے گا, اور اگر ہار گیا تو یہ پہلا پریزیڈنٹ امریکن پریزیڈنٹ ہوگا جس کے امپیچمنٹ بھی ہوگی. اور یہ اگر امپیچمنٹ ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے علاوہ پورے امریکہ کی انسلٹ کتنی ہوگی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص نے کسی سے بھی بنا کے نہیں رکھی ہوئی. تو سب سے پہلے تو جو نیٹو اتحاد کے ساتھ اس کا کانفلکٹ شروع ہوا ہے وہ گرین لینڈ سے شروع ہوا, اور گرین لینڈ کی وجہ سے یورپ سارا نالاں تھا کہ بھی آپ کیا کر رہے ہیں. آپ پھر کل کو کہیں گے جی انگلینڈ کو بھی میں ہی سنبھالوں گا, فرانس کو بھی میں سنبھالوں گا, وہ ایٹمی طاقتیں ہیں, تو کیسے ممکن ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس بندے کا ذہنی توازن نہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے لوگ کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. راؤ خالد صاحب ٹھیک ہے, نیٹو نے اور جتنے یورپین کنٹریز سے انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا, انہوں نے بڑا اچھا ڈیسیژن لیا کہ ہم اگر ساتھ شامل ہو گئے تو شاید اللہ نہ کرے یہ 3rd وار جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کا خدشات لاحق تھے. بالکل اسی کنڈیشن میں تھے جہاں پہ پاکستان نے کردار ادا کیا. پاکستان کے کردار کو ہم نہیں نکال سکتے کہ امن کے سفیر پاکستان جو ہے پوری دنیا کے سامنے جو ہے ابھر کر سامنے آیا. پاکستان نے جو کردار ادا کیا لوگ تعریف کر رہے ہیں. اصل نوبل انعام تو ملنا چاہیے پاکستان کو جنہوں نے یہ ایک عالمی جنگ کی طرف جو جاری تھی اس کو رکوایا اور ایک اہم کردار ادا کیا اور ان کو نزدیک لے کے آئے. تو ایک طرف برطانیہ نیٹو اس پہ جو ہے شکوے شکایتیں, دوسری طرف انہوں نے ایک بڑا یہ کہا کہ میں بالکل اس میں نیٹو جو اجلاس تھا اس میں شامل نہیں ہونا تھا. اگر یہ ترک نہ کرواتے تو میں بالکل میزبانی ان کی نہیں ہونا تھا. اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ میں نے ہم نے دفاعی نظام ان کا تباہ کر دیا ایران کا, ہم نے جو جوہری پروگرام بنا رہے تھے اس کو تباہ کر دیا ہے, اب ان کی جتنی اس طرح کی تنصیبات تھی ان کو بھی تباہ کر دیا. اس کے اوپر اب واقعی تباہ ہو چکی ہے ایران کے اندر یا کچھ بچ گیا ایران کے اندر, یا یہ صرف مفروضوں پہ کہانی ہے؟ دیکھیے ہر ملک جو بھی ہو نا وہ اپنے مفاد میں کام کرتا ہے اور اپنے مفاد کے لیے ہی بات کرتا ہے. امریکہ جو ہے وہ بھی صرف اپنے مفادات کو دیکھتا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کے نزدیک اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ان میں تو اخلاقیات کی تو بات نہ کرے, اخلاقیات کے اس سے نزدیک سے بھی نہیں کبھی گزری. رہ گئی بات یہ جو آپ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں
کہ ایران نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے، اور ان کا دلچسپی نہیں رکھتے ٹھیک ہے، ہم اس میں دلچسپی نہیں رکھتے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اپنا میزائل پروگرام ہم جاری رکھیں گے، میزائل پروگرام کو ہم بالکل نہیں روکیں گے، اور دنیا ان کے میزائل پروگرام کے ساتھ متفق ہے، اور حیران بھی ہوئی کہ ان کے پاس ٹھیک ہے، اتنا اور میزائل جتنا سسٹم تھا. انہوں کے میزائل ان کے پاس موجود ہے نا، جتنا ان کے پاس اسٹاک میں موجود ہے، اتنا پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی موجود ایران کے پاس اتنا. جی ہاں، اور اس لیے وہ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے ایٹم بم بنانے کے حوالے سے اس پہ کوئی ان کا یعنی کہ ارادہ نہیں ہے، لیکن اپنے میزائل پروگرام کو وہ کسی صورت بھی ترک کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا مفاد دیکھنا ہے، اپنے ملک کا مفاد دیکھنا ہے. اور یہ دیکھیں کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں کل شام کو اور آج شام کو دنیا کی جو ہے ہستی سے جو ہے یہ اس کو ایران کو ختم کر دوں گا، تو ایران ختم ہونے والا ملک نہیں ہے، کیونکہ وہ ملک ہے ہی نہیں، وہ ایک تہذیب ہے ہزاروں سال کی، اور تہذیبیں کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ 5,000 6,000 7,000 سال پرانی تہذیب کو ختم نہیں کر سکتے. اور اسی لیے وہاں پہ جو میرے ابھی بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جب جتنے پروٹیسٹ ہو رہے تھے مہنگائی کی وجہ سے دوسرے، تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانا چاہا، لیکن وہ تہذیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے فوری طور پہ اپنے اختلافات کو پس پش ڈالا، اور اپنے ملک کی خاطر اپنے اس کی خاطر وہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا. بتا دیں کہ ان کے جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ بھی باہر سے آ کر انہوں نے بیان دیا کہ ہم اپوزیشن بعد میں کر لیں گے، ہم ان کے خلاف تحریک بعد میں چلا لیں گے، لیکن اس وقت اپنے ملک کے خاطر ہم ملک کے ساتھ ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے حب الوطنی، جو کہ ہمارے ملک میں کم ہے. میں معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں کم ہے. ہمارے ملک میں تو ہمارے اگر ہم حکومت میں ہیں تو ہم بڑے حب الوطن ہیں، حکومت سے باہر چلے جائیں تو ہم جناب فوری طور پہ اپنے ملک کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. تو یہ کام کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دوسروں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے. اسی طرح اب رہ گئی بات آپ جیسے یورپ کی، اور ان کی یورپ جو ہے، جو ٹرکی آدھا یورپ میں ہے آدھا ایشیا میں. ٹھیک. اچھا، وہ اپنے آپ کو ایشین کہتا ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو یورپین کہتا ہے. یورپین جو ہے وہ اس کو یورپ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو حیثیت ہے، جو وہاں کے جغرافیائی حیثیت، اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ان کا بیان دیا ان کی حمایت میں، وہ اسی لیے کہ وہ ایک مڈل پرسن کی حیثیت سے ایک برج کا کردار ادا کریں تاکہ ان کے تعلقات یورپ کے ساتھ کو بہتر ہو سکے. تو امید یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصل چہرہ دیکھ چکی ہے، وہ اب اس کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے، اور امریکہ کا زوال شروع ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ میں پھر اس بات کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کے زوال کے جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، زوال کے اسباب میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے. حماد صاحب، اب بڑی حیرانگی کل جو ہے ظاہر کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، جب انہوں نے کہا جی کہ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا جنازہ جو ہے وہ ایرانی سپریم لیڈر کا ہوگا، اور ہم ساتھ دھمکی بھی دے دی کہ ہم چاہتے ہیں تو یہاں پہ تمام ان کی لیڈرشپ، تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مذاکرات کون کرے گا، ہم چاہتے تو لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں. تو یہ بڑی مطلب ان کے لیے حیرانگی تھی کہ اتنے لوگ، وہ تو چاہ رہے تھے وہی رجیم چینج والی بات کہ ہم وہاں پہ اٹیک کریں گے، رجیم چینج ہوگی، لیکن ایرانی قوم نے اپنے لیڈر سے محبت اور اپنے وطن سے محبت کا، وہاں پہ کوئی اس ٹائم نہیں تھا کہ ہماری جماعت کون سی تھی، ہماری پارٹی کون سی. ان کے سامنے ایک ہی تھا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایران ہے، اس سے ہم نے وفاداری کرنی ہے، اس مٹی سے محبت کرنی ہے، اور اپنے سپریم لیڈر کو اس کے جنازے میں کروڑوں کی لوگ میں تعداد تھی جو شمولیت اختیار کی. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایران نے جو ہے وہ ایک قوم ثابت کر کے جو ہے وہ دکھایا دنیا کو، اور انہوں نے اپنے سارے اختلافات پس پردہ ڈال کے اور وہ اپنے ملک کے لیے وہ اکٹھے ہوئے. جس طرح جنگ کے دنوں میں وہ اس سے پہلے جو پروٹیسٹ ہوتے تھے یہی تھا، پہلوی نے اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جنگ کے بعد جو صورتحال بنی وہاں پہ، اور اب جو ٹرمپ کر رہا ہے وہاں پہ، وہ اپنی گدر ببکیاں اس نے پہلے بھی کی ہیں، اس نے اب بھی کی ہیں، اس نے آگے بھی کرنی ہے. جس سے اس نے کہا کہ اگر مشتبہ خامنائی کو بھی ہم وہاں پہ اٹیک کر سکتے تھے یا کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، اور اس طرح کی اس نے باتیں کی 2 دن پہلے بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ یک کے بعد دیگرے اس طرح کی اس نے بیان بازی کرتے رہنا ہے. اور جو ایرانی قوم نے جس طریقے سے وہ
جنازے میں شرکت کی اور پورا میں سمجھتا ہوں کہ ایران جس طریقے سے باہر نکلا ہے تو یہ ایک ان کی جو ہے وہ ان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ ایران کی ترقی کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا بہترین سائن ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے جو ہے وہ سارے قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے ان کو توڑنے کی کوشش کی, ان میں اختلافات ڈالنے کی کوشش کی, ان کو ہر قسم کا جو ہے وہ وہاں پہ چیزیں کرنے کی کوشش کی, تو وہ لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے, نہ ہم گھبراتے ہیں, ہم اپنے موقف پہ اپنے اصولوں پہ ہم قائم ہیں. اور جہاں تک جوہری تنصیبات کی بات ہے 60% تک تو ان کا کام ہو چکا ہے, اور یہاں تک بھی بات ہے کہ وہ 90% تک چلے گئے ہیں یا بالکل قریب ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اس چیز سے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے, اور یہ جنگ جو ہے وہ ان کی فتح ہے, وہ جیتے ہیں. اچھا, ہم کہہ رہے ہیں وہ اس چیز کو ڈینائی ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہ جوہری ہے, نہ ہم نے بنانا ہے, نہ ہم دلچسپی رکھتے ہیں. دیکھیں وہ تو پہلے بھی کہتے تھے, وہ اب بھی کہیں گے, آگے بھی انہوں نے اپنے ملک کی دفاع کے لیے ہمارے پاس کیا چیز ایسی ہے کہ ہم اتنی باوثوق انداز میں دیکھیں چیزیں کچھ میں نے وہاں پہ بھی دیکھی ہیں, سنی بھی ہیں, وہاں پہ میڈیا میں دیکھتا ہوں اکثر, اور ان کی میں نے ایرانی میڈیا, جی بالکل, میں نے یہ چیزیں, ان کے بڑے جرنلسٹ ہیں, وہ ہمارے میڈیا پہ بھی اکثر آتے رہتے ہیں, اور ان کی بھی میں نے باتیں سنی ہیں. یہ دیکھیں یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ امریکہ کی خواہش پہ ہوا ہے, یہ ایران کی خواہش پہ معاہدہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اور اس کو جب بھی توڑنا ہے اس کو امریکہ نے توڑنا ہے. ایران جس طریقے سے پہلے کام کرتا تھا, خواہش بھی ان کی اور توڑنا بھی انہوں نے, توڑنا بھی انہوں نے, وہ کہتے ہیں نا بسا کے مارنے والی گل ہے. جس طرح پہلے بھی معاہدہ ہونے لگا تھا تو انہوں نے اٹیک کر دیا, تو اب بھی جو ہے وہ ایران جس طریقے سے جنگ سے پہلے جس پوزیشن پہ تھا اب بھی وہ اس پوزیشن پہ, اور وہ اسی پہ کام کرے گا کیونکہ یہ فتح ہے اس کی. تو ایران جو امریکہ جو چیزیں کر رہا ہے وہ اس نے یہ چیزیں مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہونے کے باوجود بھی ایران جو ہے وہ اپنی جگہ الرٹ ہے؟ میں بالکل الرٹ ہے, اور وہ پہلے سے زیادہ الرٹ ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ جو مرضی معاہدہ کر لیں, جو سی مرضی گرنٹڈ ڈال لیں, اس کا کوئی اعتماد نہیں ہے, کوئی اعتماد نہیں ہے اس پہ, ٹھیک ہے. اور وہ اپنے دفاع کے لیے عوان صاحب ابھی جو موجودہ صورتحال تھی جس طرف جا رہی تھی, ایک طرف سے اسرائیل جو ہے اٹیک کر رہا تھا, ایک طرف سے امریکہ اٹیک کر رہا تھا, ایران جو ہے وہ اکیلا ملک ان کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا. ایسی سچویشن میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا مقابل ستائش نہیں ہے؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بہتر چیزیں ہو سکتی تھیں کہ ہم تھوڑا سا ایران کے ساتھ اگر کھڑے ہو کے مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر بات کرتے, اسرائیل کی, امریکہ کی, جو اسرائیل کو تو ہم نے تسلیم ہی نہیں کیا, ہم ان کے خلاف بول نہیں سکتے, ہم ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اگر ہمارے اسلامی ملک پہ کون نہیں بولتا اسرائیل کے خلاف؟ جی کون نہیں بولتا اسرائیل کے خلاف؟ سر دیکھیں نا, ہمیں ایران کے ساتھ تمام آپ کی قیادت جو ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس میں بڑے, اس ٹاپک پہ آپ جائیں گے تو بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. اس پہ میں پہلے بھی 1-2 پروگرام میں نے کیے ہیں, اس پہ میں نے بالکل بڑے واضح موقف دیا. دیکھیں یہ تو بعد میں چیزیں ہوئیں پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک قابل ستائش کام کیا اس میں, اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ ایک امن کی طرف گئے ہیں, اور اس چیز پہ جانا چاہیے. اور دیکھیں نا, آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہٹ کے اگر آپ ہم کی ایران کے فورس کا ساتھ سربراہ ہو اور وہاں میزائل چل رہے ہو اور کوئی اعتبار نہیں کب آ جائے, وہاں پہ وہ برستے میزائلوں میں وہاں چلے گئے, اس کو ملنا چاہیے. آسم منیر صاحب بالکل سر, آپ لوگ جو مرضی کرتے رہیں, آپ لوگوں کی باتیں, آپ لوگ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں, آپ کی باتیں کچھ اور ہیں. آپ نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں سر, میں دونوں کی بات کر رہا ہوں نا. آپ اسی ایک پہ بات کریں تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اس پہ کیوں کی, وہ کہتے ہیں اس پہ کیوں کی, وہ سارے ایک دوسرے کو شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قابل ستائش ہے کہ صلح میں کردار ادا کیا, لیکن یہ ہے کہ ہم اس سے بڑھ کے کر سکتے تھے. ہم ایز اے اسلامک نیشن, ہم ایز اے اپنی طاقت رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم اسلامی, اب دیکھیں نا, نہیں ہمیں کیا اب ایک چیز دیکھیں نا, ایران کے ساتھ ہو گیا نا, ایران کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں کچھ اور طرف چلے جائیں گی. امریکہ نے یوز کیا پاکستان کو اس میں, کیا ہم فلسطین میں یہ کردار نہیں ادا کر سکتے؟ کیا لبنان میں شام میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ ہم کردار ادا نہیں کر سکتے؟ ایران میں ہماری بات کیوں مانی گئی ہے, یا ہم نے فرنٹ فٹ پہ کھیل کے کیا ایسا اچیو کر لیا, وہ ہمیں کروایا گیا. جس طریقے سے وہ چائنا کے پاس بھی جا کے انہوں نے کہا جی ہماری صلح کروائیں, یا دوسروں کو کیا, وہاں سے ٹویٹ آتا ہے وہ کاپی پیسٹ ہو کے لگ جاتا ہے. یہ باتیں بڑی لمبی ہو گئی. اچھا عوان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا اپنے جتنے دوست ممالک تھے ان کی مشاورت کے ساتھ کیا. آپ اس سے بہتر کہہ رہے ہیں کہ بہتر دیکھیں ہم خود ترقی پذیر ملک ہیں, ہم خود انڈیا کے ساتھ, کتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے آپ کے ساتھ جب انڈیا کے ساتھ آپ لڑ رہے تھے؟
देखिए सर नहीं, आप अवान साहब गुजारिश सुने, हमें अपने बात ये है कि आपकी देखिए मैं आपकी सियासत अपनी जगह, सर आप फलस्तीन लबनान में जो हो रहा है आप करवाएं ना सुलह, हमें अपने मुल्क की आप करवाएं ना सुलह, अपने मुल्क की आप सुलह करवाएं ना। आप एक मिनट डॉक्टर साहब, आपने किरदार अदा किया ना, ईरान से कहें ना, चाइना ईरान से अमेरिका से कहें ईरान से जो है वो हमें गैस पाइपलाइन लेने दे, तेल लेने दे, गैस लेने दे, बिजनेस करने दे। अगर आपने मुआहदा सारा कुछ किया तो वो क्यों नहीं दे रहे आपको? ये बातें सारी यार छोड़ दे इस चीज को। अगर आपने इतना किरदार अदा किया, पूरी दुनिया में आपने फतह कर दी है, ठीक है, जो हो गया वो उसको छोड़े। अगर बाकी सारा कुछ आपका है तो आप उनसे कहें ना अमेरिका को बंदियां उठाए ईरान से। आपकी हुकूमत जब रही, यार आपकी हुकूमत रही तो उस वक्त पाइपलाइन जो है वो नहीं बिछाई जा सकती? सर देखें, पाइपलाइन पे बात देखिए, मेरा एक मासूम सा ना, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तनकीद नहीं कर रहा, एक क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब देखिए, एक चीज है ना, आप हम कह रहे हैं ना कि हमने ईरान अमेरिका को खुश किया, ईरान को भी राजी किया, वो भी कौम राजी हुई, वो भी राजी हुई, हमारा एक किरदार था। अच्छा, हमने पहली बात तो ये हमने ये नहीं कहा, इस चीज हमने राजी नहीं किया, हमने एक जंग को रुकवाया, हमने किसी को राजी नहीं किया, हमने रुकवाई जंग, आलमी जंग जारी थी, उसको रुकवाया हमने। अपने पाकिस्तान के मफादात के लिए हम अमेरिका से बात कर सकते कि नहीं कर सकते? भाई हमने आपके लिए ये किया कि हमने हमेशा डू मोर हम नहीं करना है, या जो वहां से ऑर्डर है वही हमने करते जाना है, करते जाना है। हर चीज भाई अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो उनसे कुछ ले भी ना। अवान साहब हमसे बात करके तो नहीं कर रही, मशवरा करके तो नहीं कर रही ना। सर देखिए, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ये होनी चाहिए ना, बात हमें खुली करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि होनी चाहिए बात, राय ठीक, राय देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने देखिए क्रेडिट जो है वो अगर आपको जाता है। सर मैं क्रेडिट डिसक्रेडिट की बात ही नहीं कर रहा, मैंने तो क्रेडिट दिया, मैंने अप्रिशिएट भी किया कि बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है, लेकिन उसके इवज हमें क्या मिला, हमें क्या दिया? इंतजार करें, इंशाल्लाह मिलेगा। इंतजार करें। अब क्या लिया क्या दिया, अगर उस नशिस्त पे होता तो फिर मैं जरूर बताता कि क्या पाकिस्तान को मिला तो क्या नहीं मिलना चाहिए था, क्या मिल। और मैं पाकिस्तानी कौम के लिए कर रहा हूँ, यहाँ से तो सब कुछ बाहर जा रहा है, बाकी कब किस दौर में नहीं गया, आपको किसी प्रोग्राम करे ना, ये अमेरिका ईरान इशू ये हमारा। अच्छा वो किस दिन फिर कर लेंगे, आज टॉपिक ये पाकिस्तान के इश्यूज को उजागर करें पाकिस्तानी। अच्छा हरल साहब, अभी जो ईरानी वजीर खारजा हैं उनका ये बड़ा इस मौके पे एक बड़ा अहम बयान सामने आया, जबकि मुज़ाकरात इनिशली स्टेज पे उनके सिग्नेचर हो चुके, जंग बंदी हो चुकी, नेटो के सेशन में जो है ट्रंप साहब चले गए हैं, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा साहब का ये बयान आना कि जनाब ये जो हमें धमकियां लगा रहे हैं, एक तो ये है कि ये धमकियों से बाज आएँ, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली कौम है, और दूसरा ये कि अगर हमें धमकियाँ लगाएंगे तो जो हतमी मराहल में हमने जाके मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना था, वो सिग्नेचर करने थे, तो शायद उस तकरीब में हम ना पहुंच सकें। फिर सेकंड उन्होंने एक बात और बड़ी इस मौके पे की, उन्होंने कहा जी कि ये जो अमेरिका जो है ये कम अज़ कम जो सिग्नेचर किए हुए हैं, ये बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि कम अज़ कम उसका एहतराम कर लें कि हम तो एहतराम कर रहे हैं जो साइन किए, तो अमेरिका भी अपने उन्होंने किए हुए मुज़ाकरात के ऊपर सिग्नेचर जो है उनका एहतराम कर लें। तो इस ऐसी कंडीशन के अंदर ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान को आप किस हैसियत से ले रहे हैं? देखिए, ईरान जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, एतमाद का फुकदान है। आपने पहले भी देखा कि जब भी मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे फिर उस वक्त हमला किया गया और जो मुज़ाकरात है उसको सबोताज किया गया। अभी भी यही होना है। और दूसरी इसमें अहम बात यह है कि इसमें सालिस का जो किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान ने किया है। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कहने पे अमेरिका हमला करने से पे रुक सकता है? पाकिस्तान के कहने पे इसराइल रुक सकता है? कोई अगर बड़ी ताकतें इसमें शामिल होती जिसमें चाइना और रशिया है, शायद इनको कोई मजबूरी बनती। देखिए हमारी किसी को कोई मजबूरी नहीं है। हमने चले अपने हद तक जो है बेहतरीन कोशिश की, हमने अमन के लिए किरदार अदा किया, लेकिन हमारी किसी के ऊपर वो चलती नहीं है। सालिस तो वो होता है ना जो किसी के ऊपर प्रेशर डाल सके कि आपने इससे आगे कदम नहीं बढ़ाना, जब तक जंग बंदी है तो आपने कुछ नहीं करना। आपने देखा कि जंग बंदी के दौरान लुबनान पे अटैक किए गए, ईरान पे किए गए, तो ये मेरी नज़र में तो मुआहदा अभी भी कमज़ोर है और गैर यकीनी सूरत हाल है। ये इसी तरह चलता रहेगा और जब तक ये प्रेसिडेंट ट्रंप पे इसी तरह चलेगा, तब जब तक इस अमेरिका में जाके कोई आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तब्दील नहीं हो जाती, ट्रंप की जगह कोई और नहीं आता, तब तक सूरत हाल गैर यकीनी है। क्यों? और उसकी बुनियादी वजह और अहम जो उसमें किरदार है वो ट्रंप का है, क्योंकि उस पर कोई भी एतमाद करने के लिए, उसकी किसी बात पे यकीन करने के लिए तैयार है। देखिए हमने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और हमें इसी सोच को पाकिस्तान में भी अपनाना होगा।
میرے دوست تو فلسطین کی بات کرتے ہیں، لبنان کی، ایران کی. دیکھیں سب سے پہلے پاکستان ہے، تو پھر ہمیں اسی سوچ کو، اسی امن کی سوچ کو، استحکام کی سوچ کو پاکستان کے لیے اپنانا ہوگا. اور اپنے جتنے بھی سیاسی مخالفین ہیں، بجائے ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کو جھوٹے مقدمے بنائیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ بات چیت کرنی ہے. بالکل جی، بات بالکل ٹھیک ہے. تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ کہ تشریف لائے. باتیں تو بہت ساری تھی. ایک سینٹنس بولنے کی جی اجازت پلیز کہ پاکستان نے اس میں سہولت کار کا جو ہے کردار ادا کیا ہے، اس نے گارنٹی نہیں دی. اچھا، میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا کہ سب سے پہلے تو بہت شکریہ معزز مہمانوں کا. دیکھیں پاکستان جو ہے وہاں پہ میڈیٹر کا، مڈل مین کا کردار ادا کیا. پاکستان نے جو کام کیا ہے، وہ جو آپ طاقتوں کی بات کر رہے ہیں، وہ طاقتیں کیوں نہیں آئی عالمی امن کے لیے؟ پاکستان ایک واحد ملک تھا جس نے امن کا جھنڈا پکڑا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہاں پہ گئے، پاکستان کی دوسری حکومتی جماعت کے لوگ گئے. دیکھیں سیاست اپنی جگہ کریں، کم از کم پاکستان کو یہاں پہ کریڈٹ دینا بنتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جماعت کسی جماعت سے تعلق ہو، اس کا پی ایم ایل این سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، یا پاکستان تحریک انصاف سے، یا باقی جو ہماری بڑی قابل احترام جماعتیں ہیں ان سے تعلق ہو، دیکھیں وہ تب ہی کسی جماعت کے لیڈر ہیں جب پاکستان کا وجود ہے. حرن صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی کہ سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے، پھر باقی ہونا چاہیے. اگر سیاست ہے تو ہم اپنی جگہ سیاست رکھیں، لیکن پاکستان کے کردار کو سراہنا چاہیے. پاکستان نے کردار ادا کیا. پاکستان نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ ایسے کریں گے. پاکستان نے دونوں ملکوں کو، جو 50 سال کی ہسٹری میں پاکستان ایک واحد ملک تھا جو ایک ٹیبل پہ دونوں ممالک کو بٹھایا، آج تک 50 سالوں میں کوئی ان دونوں ممالک کو ٹیبل پہ نہیں بٹھا سکا. تو پھر یار پاکستان کو اپریشیٹ کرنا تو بنتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کریڈٹ تو جاتا ہے، پھر پاکستان کی حکومت کو کریڈٹ تو بنتا ہے. یہ صرف فیلڈ مارشل یا پاکستان کی حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے، یہ پاکستان کا کریڈٹ ہے. یہ جو امن کا سفیر ہے یہ پاکستان ہے، کوئی فرد واحد بندہ نہیں ہے کوئی بھی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں پہ اپنے موقف کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پہلے پاکستانی ہیں، پہلے ہمیں ایران سے سیکھیں کہ اپنے ملک سے محبت کیسے کی جاتی ہے. تو ہمیں بھی پاکستان سے میرے خیال محبت اسی طرح کے کرنی چاہیے، اور ہم نے ثابت بھی کیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم نے جو ہے مارکا حق میں تمام سیاسی جماعتوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں. آج تک کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.